बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 अप्रैल 2022 आज काफ़ी अरसे के बाद जो है वो दोबारा कोई वीडियो बना रहा हूँ। आज आप लोगों ने पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में जो है वो आजकल काफ़ी गहमा गहमी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके मंजूर होने के बाद, गवर्नमेंट जो है वो चेंज होने के बाद बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है एंड पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स आर बम्बार्डेड विद न्यूज़ एट द टाइम। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो इट्स अबाउट द तोशाखाना रेफरेंस, या तोशाखाना के ऊपर जो इमरान खान के ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं एंड अ लॉट ऑफ क्यूरीज वर कमिंग इन, सो आई थॉट दैट वी शुड डिस्कस इट। जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा प्रोसीजर है फॉर एक्सेप्टिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द गिफ्ट्स, जो ये तोशाखाना को डील करता है, उसके हवाले से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान के जितने भी जो सरबराहान मुमलकत हैं, जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं, गवर्नर्स हैं, या फिर वज़ीर आज़म, सदर, कोई भी जब पाकिस्तान से बाहर किसी भी दौरे पर, गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं, या फिर बाहर से कोई भी डिग्नेटरीज़ पाकिस्तान में जो है वो विज़िट करने के लिए आते हैं, तो ये रस्म या एक रवाज समझ लें, या फिर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। और ये तोहफ़े तोहफ़ जो हैं वो सरकारी सतह पर एक दूसरे को दिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट जब बाहर जाते हैं तो वो भी वहाँ के जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं उनको गिफ्ट्स देते हैं, और जो दूसरे सरबराहान होते हैं वो पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट वगैरह होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। इन गिफ्ट्स के हवाले से एक बाकायदा कानून पाकिस्तान में मौजूद है। कानून बनाने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि ये जो गिफ्ट्स हैं ये ऑब्वियसली उस ओहदे को दिए जाते हैं, उस पोजीशन को दिए जा रहे होते हैं, और ये बाकायदा स्टेट की मिल्कियत होते हैं। सो इन गिफ्ट्स को किस तरह से जो है वो रिटेन किया जा सकता है, या इन गिफ्ट्स को के साथ क्या किया जाएगा, उस हवाले से एक बाकायदा कानून जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसको रिसेंटली 18 दिसंबर 2018 को जो है वो रिव्यू भी किया गया है, और इसके अंदर जो है वो कुछ बेहतरी लाने की कोशिश भी की गई है। सो ये एक जो है वो ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन है। जो गिफ्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है ख़रीदे जाते हैं, वो ख़जाने के पैसों से ख़रीदे जाते हैं। तो आप ये आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि जो भी गिफ्ट्स दूसरे ममालिक के सरबराहान को या फिर अपने दोस्तों को दिए जाते हैं, वो पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं, आप और मैं, हमारे पैसों से दिए जाते हैं, और जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं वो भी हमारे कौमी ख़जाने में ही जमा होने चाहिए। बहरहाल इसके हवाले से एक कानून मौजूद है। मैं पहले उस कानून के हवाले से उसकी जो है वो 1 बाय 1 जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद जो हमारा ये रीसेंट केस है इमरान खान वाला, उसके ऊपर जो है वो फैक्चुअल जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू भी हम कर लेंगे, और इसके साथ ही साथ जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू हम उस रेफरेंस या उस केस के बारे में भी कर लेंगे जिसका आजकल जो है वो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है, अबाउट दी हेलीकॉप्टर केस। सबसे पहले 18 दिसंबर 2018 को ये नंबर है 8/5/2017 TK प्रोसीजर्स फॉर द एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स। पाकिस्तान के अंदर जो है ये अक्टूबर 2017 में जो है ये इंस्ट्रक्शंस इशू हुई थी इसके हवाले से, तोशाखाना के गिफ्ट्स के हवाले से, कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा, जो भी गिफ्ट्स आपको मिलेंगे वो किस तरीके से रखे जाएंगे, या उनको रिटेन किया जाएगा या उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सो इसका जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है जी कि कोई भी जो गिफ्ट है जो किसी भी बंदे को मिलता है, इंडिविजुअल रिसिपिएंट को, वो उस पाबंद है कि वो गवर्नमेंट, जो अगर वो सरकारी मुलाजिम है, कि वो कितनी भी कीमत का क्यों ना हो, उस गिफ्ट को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जाएगा कैबिनेट डिवीज़न को, और उसको डिपॉज़िट किया जाएगा तोशाखाना के अंदर, यानी पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर उसको जमा करवाया जाएगा, चाहे उसकी कीमत 5 रुपये है, चाहे उसकी कीमत 50,000 रुपये है, चाहे उसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, जो भी गिफ्ट आपको मिलेगा जब आप सरकारी पोजीशन पर हैं, किसी भी दूसरे बंदे की तरफ से, आप उसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करेंगे, और आप उसको कैबिनेट डिवीज़न में रिपोर्ट करने के बाद तोशाखाना में जमा करवा कर उसकी एक रसीद ले लेंगे कि आपने क्या गिफ्ट जो है वो जमा करवाया है। इसका दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल जो है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स
وہ جتنی بھی ڈگنیٹریز سے آپ کو گفٹس ملتے ہیں اس کی جو ہے وہ آپ سے گفٹس ریسیو کرنے کے بعد ٹوگیدر ود دا نیمز آف دا ریسیپینٹ جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن اس کی ایک رسید جاری کرے گی، اور جو بھی لوگ جو ہیں وہ آفیشیل پوزیشنز کے اوپر موجود ہوں گے یا پھر آفیشیل پوزیشن سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر کے رخصت ہو رہے ہوں گے، ان سب کے لیے یہ قانون جو ہے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اگر پاکستان سے باہر جب آپ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی گفٹس ملتے ہیں تو یہ وہاں کے جو ایمبیسڈرز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے بھی گفٹس وہاں پر ہمیں ملے ہیں اس کی کیبنٹ ڈویژن کو یا منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ اس کو رپورٹ کریں۔ آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ جو درجہ اول سے درجہ چہارم کے یعنی کہ گریڈ 1 سے گریڈ 4 کے ملازمین ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی فارن ڈیلیگیشن سے، فارن ڈیلیگیٹری سے، کسی بھی فارن ڈگنیٹری سے کیش ایوارڈ نہیں لے سکتا۔ یعنی عام طور پر ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ جو ملازمین ہوتے ہیں، کلیریکل سٹاف ہوتا ہے یا پھر ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ٹپس دیتے ہیں وہ پیسوں کی صورت میں، کیش ایوارڈ کی صورت میں۔ تو درجہ چہارم تک کے ملازمین کو جو ہے یہ کیش ٹپس وغیرہ لینا الاؤڈ ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ کیش ایوارڈ جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن بنے کہ کوئی باہر کا ہمارا مہمان بہت زیادہ انسسٹ کر رہا ہو اور آپ کے لیے اس کو ریفیوز کرنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو اور آکورڈ سچویشن ہو، تو آپ اس سے وہ پیسے لے کے فوری طور پر جو قومی خزانہ ہے اس میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ یہ ہے درجہ چہارم سے اوپر کے ملازمین کے لیے۔ درجہ چہارم تک کے ملازمین جو ہے وہ کیش پہ کو ٹپس وغیرہ لے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے نواز شریف صاحب نے اپنے گزشتہ دور میں تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ ٹپس دی تھیں مختلف لوگوں کو جب انہوں نے باہر کے دورے کیے تھے۔ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ایکسیپٹ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ وزیر ہوں، چاہے وہ گورنر ہوں، چاہے وہ چیف جسٹسز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، they are prohibited from receiving gifts of any kind for their person or for their members of families from diplomats, consulars and other foreign governments۔ یعنی کہ سوائے صدر اور وزیر اعظم کے کوئی بھی فرد، کوئی بھی سرکاری ملازم پاکستان کا، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہو، وہ کسی بھی باہر کی فرم سے، کسی بھی پرائیویٹ انڈیویژول سے یا کسی بھی پرائیویٹ پبلک انڈیویژول سے کسی قسم کے گفٹس جو ہیں وہ ریسیو نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ آپ اس گفٹ کے کو ایکسیپٹ کرنے کے ریفیوز نہ کر سکیں تو آپ وہ گفٹ لے کر فوری طور پر جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروائیں گے۔ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ گفٹ جب کیبنٹ ڈویژن کو رپورٹ ہو جائیں گے اور توشہ خانہ میں جمع ہو جائیں گے تو اس کی ایک اسیسمنٹ بنائی جائے گی جو کہ FBR کے ایکسپرٹس بنائیں گے، جو ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ بھی اس کی ایک اسیسمنٹ پرائیویٹ اپریزر سے کروائے گی۔ یعنی کہ اس کی 2 قیمتوں کے تعین کے لیے اس کی 2 اسیسمنٹس کی جائیں گی۔ اگر باہر سے ہمیں کوئی گفٹ ملتا ہے، ایک FBR کرواتی ہے اور ایک جو گورنمنٹ ہے وہ خود سے کسی پرائیویٹ بندے سے کرواتی ہے جو کہ سمجھ لیں کہ مارکیٹ ریٹ لگوایا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں اسیسمنٹس آ جائیں گی تو اگر تو ان دونوں اسیسمنٹس کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے وہ 25% سے زیادہ ہو، 25% سے کم ہو، تو جو ہائر ویلیو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ قیمت لگائی ہے، دوسرے بندے نے 1,05,000 روپے قیمت لگائی ہے، تو 1,05,000 روپے قیمت کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ 25% سے زیادہ ہو جائے دونوں کی جو ویلیویشن ہے اس کی ڈفرینس میں، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ سیکرٹری کے انڈر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیتی ہے جو کہ اس کی فائنل ویلیو کو اپریز کرتا ہے، فائنل ویلیوز کو اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا جی، آرٹیکل اسی کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ یہ کہتا ہے، اب ناؤ دس از امپورٹنٹ اباؤٹ دی ریٹینشن آف گفٹس۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو صدر ہیں، جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو دونوں ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں، یہ ان کو ملنے والے تحائف جو ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کو اپنے پاس نہ رکھنا چاہیں تو وہ قومی خزانے میں اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ 2 طریقے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب باہر گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو دوسرے کسی وزیر اعظم کی طرف سے، کسی صدر کی طرف سے کوئی گفٹ ملا ہے، اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اگر تو اس گفٹ کی ویلیو 30,000 روپے سے کم ہے تو پھر آپ اس کو بغیر کوئی بھی پیسہ پے کیے بغیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ 30,000 روپے سے کم ویلیویشن ہے اگر، تو آپ اس کو وداؤٹ پیئنگ اینی ڈیوز جو ہے وہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ویلیو جو ہے وہ 30,000 روپے سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس
گفٹ کی 50% جو قیمت ہے وہ پے کرنا ہوگی، اور اس کے بعد آپ اس گفٹ کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو گفٹ کو اگر 50% ویلیو جمع کرانے کے بعد بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک پراپر طریقہ کار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گفٹ جو ہے وہ خود سے ہی اپنے پاس رکھ لیں گے، وہ گفٹ باقاعدہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا، اس کو ڈائری نمبر لگے گا، آپ اس کی باقاعدہ ایویلیویشن کروائیں گے، اس کی 50% پرائس جمع کروائیں گے، بینک کے تھرو جمع کرائیں گے، کیش کے تھرو جمع نہیں کروائیں گے۔ جمع کروانے کے بعد آپ اس گفٹ کو جو ہے وہ توشہ خانہ سے ریسیو کریں گے، اس کا باقاعدہ طور پر ایک ریکارڈ اور کیٹلاگ کے اندر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ نوٹ کیا جائے گا، اور یہ ساری کی ساری جو پروسیس ہے وہ اس کو شفاف ترین بنایا جائے گا۔ اگر 30,000 روپے سے اس کی ویلیویشن اوپر ہے تو آپ کو 50% قیمت دینی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی ایگزیمپشن رکھی گئی ہے۔ ایگزیمپشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ گفٹس ایسے ہیں جن کو کسی صورت میں بھی خریدا نہیں جا سکتا، چاہے وہ آپ اس کی 50% ویلیو پے کر رہے ہوں، چاہے آپ اس کی ویلیو پے وہ سمجھ لیں کہ فار سیل ہیں ہی نہیں۔ یہ ایگزیمپشن کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ فار اینٹیکس، ایسے جو گفٹس ہیں جو اینٹیکس ہیں، نوادرات ہیں، گفٹس آف انٹرنسک ہسٹوریکل ویلیو، ایسے گفٹس جن کی کوئی تاریخی اہمیت ہے، ایسے گفٹس جن کو کی جو ہے وہ آپ کی ریاست کے لیے کسی قسم کی کوئی تاریخی ویلیو ہو سکتی ہے، اور تیسرے نمبر پر گاڑیاں، کوئی بھی گاڑی بھی اگر آپ کو گفٹ میں ملتی ہے تو آپ وہ گاڑی بھی اپنے پاس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسے تمام کے تمام گفٹس جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع ہوں گے۔ جو اینٹیکس ہوں گے یا پھر جو ہسٹوریکل ویلیو کی چیزیں ہوں گی ان کو باقاعدہ ڈسپلے کیا جائے گا پرومیننٹ بلڈنگز میں، جیسے وزیر اعظم ہاؤس میں، صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ میں، یا پھر ہمارے جو نیشنل میوزیمز ہیں وہاں پر ان کو باقاعدہ ڈسپلے کیا جائے گا، اور ان کو کسی صورت پہ بھی جو ہے وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے جو ہے جو پراپرٹی کی جو بھی ویلیو لگے گی 4 مہینے کے اندر اندر آپ نے توشہ خانہ میں وہ پیسے جمع کرانے ہیں، اور آپ اس کے بعد وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ وہ تمام گفٹس جو کہ توشہ خانہ میں آئیں گے جو کہ ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں، ان کو صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں، گورنمنٹ کی ریزیڈنسز میں، یا پھر جو ہماری پرومیننٹ نیشنل بلڈنگز یا انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر ان کو کیٹلاگ کر کے ڈسپلے کیا جائے گا۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ ہر سال ایک اینول وزٹ کیا جائے گا جہاں پر فزیکلی چیک کیا جائے گا کہ یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں یا نہیں موجود۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ وزیر اعظم یا صدر صاحب اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے اور وہ ڈسپلے بھی نہیں کی جا سکتی، ان کو جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر سیل کر دے گا، اس کی نیلامی کر دے گا، یا پھر اس کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہائر ویلیو کے اوپر بیچ دیا جائے گا، اور جو ہے وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ اور یہ عمل سال میں 2 دفعہ ہوگا، یعنی کہ سال میں 2 دفعہ ایسی تمام چیزیں بیچ دی جاتی ہیں جو کہ نہ تو ڈسپلے کرنے والی ہوتی ہیں اور نہ ہی صدر اور وزیر اعظم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 11 پھر سے کہتا ہے کہ اینٹیکس اینڈ ویہیکلز شیل ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی پرچیزڈ بائی دا ریسیپینٹس، گاڑیاں اور تاریخی اہمیت کی جو چیزیں اینٹیکس ہیں وہ کسی قیمت پر بھی جو ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی ہیں، اور جو اینٹیکس ہیں ان کو میوزیمز میں یا آفیشیل بلڈنگز میں رکھا جائے گا، اور جو گاڑیاں ہیں وہ جو ہمارا کیبنٹ ڈویژن کا سینٹرل پول ہے گاڑیوں کا، جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ ان میں جمع کروا دی جائیں گی۔ آرٹیکل 12 اس حوالے سے کہتا ہے کہ جتنی بھی انٹرنسک ویلیو کی چیزیں ہیں یا اینٹیکس ہیں وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کو یا گورنرز ان کو جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ساری چیزیں بھی بیچ دی جائیں گی جو کہ ہسٹوریکل ویلیو کی نہیں ہوں گی، اور اس کا بھی تمام تر پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیا جائے گا۔ اور آرٹیکل 13 وچ از دا فائنل آرٹیکل آف دس نوٹس، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پروسیجر ہے اس کا اطلاق پریزیڈنٹ پر، پرائم منسٹر پر، ان کے فیملی ممبرز پر، چیئرمین سینٹ پر، اسپیکر اسمبلی پر، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پر، تمام صوبوں کے گورنرز پر، فیڈرل کیبنٹ کے تمام وزراء پر، اٹارنی جنرل پر، اسٹیٹ کے تمام منسٹرز پر، ڈپٹی چیئرمین اسٹیٹ، ڈپٹی اسپیکر پر، تمام منسٹریل جو ڈگنیٹریز ہیں ان کے اوپر، تمام صوبائی وزراء کے اوپر، تمام سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، اور تمام چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس کے اوپر، تمام ایم این ایز کے اوپر، تمام سول اور گورنمنٹ ملٹری جو ملازمین ہیں ان کے اوپر، ان کی فیملی ممبرز کے اوپر، تمام گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ملازمین کے اوپر، ان کی جو تمام تر فیملیز اور ڈپینڈنٹس ہیں
اور تمام صوبائی ملازمین سب کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ بلا تفریق ہوگا۔ تو یہ تو وہ قانون ہے جو کہ پاکستان میں توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے موجود ہے۔ اگر اس کو ہم بریفلی دیکھیں تو اس کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو بھی گفٹس آپ کو ملتے ہیں یا اگر تو ان کی قیمت 30,000 روپے سے کم ہے تو وہ آپ بغیر کوئی پیسہ پے کیے بغیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ملنے والے گفٹس کی قیمت 30,000 روپے سے زیادہ ہے تو ان گفٹس کی باقاعدہ طور پر ایک قیمت لگوائی جائے گی جو کہ FBR اور پرائیویٹ دونوں جگہ سے لگوائی جائے گی، اور قیمت لگوانے کے بعد آپ اس قیمت کا 50% جو ہے وہ پے کرنے پر جو ہے وہ پابند ہوں گے۔ 4 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کی پیسے پے کرنے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کا ایک باقاعدہ ڈسپوزل اور ریٹینشن کا پروسیجر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے اوپر۔ ایز پر دا گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی کہ عمران خان نے اپنی 3.5 سال کی وزارت عظمیٰ میں تقریباً 58 گفٹ جو ہیں، جن میں گولڈ کے کف لنکس ہیں، رنگ ہے، گھڑی ہے، رسٹ واچ ہے جی، اور اسی طرح سے کچھ قالین ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے توشہ خانہ سے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اب یہ توشہ خانہ کا کیس ہے کیا بنیادی طور پر؟ توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان از ناٹ دا فرسٹ پرائم منسٹر جس نے توشہ خانہ جو اپنے گفٹس کے صورت میں اس کو ملنے والی چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر بھی توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے پاس توشہ خانہ کا کیس ابھی تک ان پر چل رہا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی توشہ خانہ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ کیس ہے کیا؟ کیس یہ ہے، دو بنیادی چیزیں اس کے اندر کہ ایک چیز ہے کہ کیا کوئی چیز انلیگل ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کوئی چیز امورل ہوئی ہے۔ مورالٹی کو تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اس چیز کی انلیگیلٹی کا، یعنی کہ غیر قانونی ہونے کا، تو اس چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی انلیگل جو حرکت ہے وہ مبینہ طور پر نہیں ہوئی، کیونکہ جو قانون ہے اس قانون کے مطابق عمران خان نے جو بھی چیزیں لی ہیں وہ ساری کی ساری ان کا ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے، ساری کی ساری کیٹلاگ کروائی گئی ہیں، سب کی جو قیمت لگوائی گئی ہے، اس کے بعد قیمت لگوانے کے بعد ان کی جو 50% ویلیو بنتی تھی وہ پے کی گئی ہے، اور اس کے بعد عمران خان نے ان چیزوں کو ریٹین کیا ہے، عمران خان نے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی، جو کہ قانون کے مطابق بالکل درست ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے جتنی بھی جو ڈسکشن ہے وہ صرف سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے یا پھر میڈیا کے اندر ہی اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، حالانکہ حکومت وقت اس ٹائم نون لیگ کے پاس ہے، اور وہ چاہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے اوپر اس کا باقاعدہ طور پر ریفرنس فائل کر سکتے ہیں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہو تو۔ لیکن چونکہ وہ جانتے ہیں کہ قانون کے مطابق تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے ریٹین کی ہیں، اس وجہ سے وہ عمران خان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ سو وہ اس چیز کو صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر یا میڈیا ٹرائل کے طور پر جو ہے وہ میڈیا میں کافی زیادہ اچھال کے زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کوئی قانونی کارروائی اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ قانون نہیں توڑا گیا۔ اب آ جاتے ہیں اخلاقیات کے اوپر کہ کیا اس چیز کی کوئی اخلاقیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پوزیشن بنتی ہے، تو بالکل، جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، چونکہ جو گفٹس پاکستان کی طرف سے دوسرے سربراہان مملکت کو دیے جاتے ہیں چونکہ وہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میرا اپنا ذاتی طور پر ماننا یہی ہے کہ جو گفٹس پاکستان کے سربراہان مملکت کو ملتے ہیں وہ بھی پاکستان کے قومی خزانے میں ہی جمع ہونے چاہیے، کیونکہ جو باہر والوں کو گفٹ مل رہے ہیں وہ ٹیکس کے پیسوں سے، ہمارے پیسوں سے مل رہے ہیں، تو جو گفٹ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے قومی خزانے میں ہی جمع ہونے چاہیے، اور یہ ریٹینشن کا قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اب پہلے یہی رائے رکھتے تھے جب وہ حکومت میں نہیں تھے۔ اخلاقی طور پر وہ نواز شریف کے اوپر بھی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے، زرداری صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو نہیں رکھنی چاہیے تھیں یا پھر ان کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اس کی اخلاقی سائڈ ہے۔ قانونی طور پر چونکہ پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے تو ایز فار ایز نو لاز آر بروکن، تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کے اوپر بحث ضرور کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو نے اگر ایک ہائی مورل پوزیشن لی ہوئی تھی تو ان کو پھر یہ گفٹس اپنے پاس نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ اسی طرح سے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ان 3.5 سال میں جتنے بھی گفٹ ملے ہیں وہ سارے انہوں نے ریٹین کیے ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی، لیکن انہوں نے بھی پیسے جمع کروائے ہیں۔ اب یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا، دوسری چیز یہ کہ ہم نے 50% ویلیو جو ہے اس کی جمع کروائی ہے۔
اس حوالے سے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے گزشتہ 30-35 سال میں نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری ہوں، یوسف زئی گیلانی ہو، یہاں تک کہ شجاعت حسین صاحب جو کہ صرف 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے پاکستان کے، ان میں سے کسی بندے نے بھی کوئی گفٹ نہیں چھوڑا. ان کو جو چیزیں ملتی رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں لپیٹ کر سب اپنے گھروں میں لے گئے ہیں، اور اس وقت یہ صرف 15% کے قریب اس کی قیمت ادا کرتے تھے. 15% ویلیو ادا کی. اگر 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز ملی ہے تو 15,000 روپے دے کر وہ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ چیزیں لے گئے. دوسری اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر ان کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں، ان لوگوں نے رولز کو بینڈ کرتے ہوئے، رولز کو توڑتے ہوئے ایسی چیزیں بھی اپنے گھر لے گئے ہیں جن کو لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی. جیسے نواز شریف صاحب نے BMW گاڑیاں، مرسیڈیز بینز گاڑی، اسی طرح سے آصف زرداری صاحب نے لیکسس گاڑیاں، BMW گاڑیاں، مرسیڈیز گاڑیاں. چونکہ گاڑی کو وہیکل کو لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، ان لوگوں نے وہ گاڑیاں بھی جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لے لیں اور کبھی واپس نہیں کی، ایون انکلوڈنگ شجاعت حسین. یوسف زئی گیلانی ہوں، انہوں نے اینٹیک ویلیوز کی چیزیں بھی لے لی، یہاں تک کہ سیلاب زدگان کو ملنے والا جو ہار تھا وہ ہار بھی لے کر نکل گئے، جو کہ ڈونیٹ کیا گیا تھا، جو کہ بعد میں ان سے واپس لیا گیا. سو اس حوالے سے جو حکومت کے اندر اس ٹائم پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ اس مورل پوزیشن میں تو بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ PTI کو یا عمران خان کو لیکچر کر سکیں کہ آپ نے یہ گفٹس جو ہیں وہ کیوں لیے ہیں. اور وہ لیگل پوزیشن میں بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے 15% قیمت کے اوپر جو پروہیبٹڈ آئٹمس تھی وہ بھی لے گئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں. عمران خان کو بھی گاڑیاں ملی تھیں، ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے بھی عمران خان کو گاڑی دی، وہ ابھی تک کیبنٹ ڈویژن میں کھڑی ہے. عمران خان نے وہ گاڑی جو ہے وہ کلیم نہیں کی مہاتیر محمد کی طرف سے جو ملی تھی. اسی طرح سے عمران خان کو بہت سی اینٹیک ویلیو کی چیزیں بھی ملی تھیں، عمران خان نے وہ والی چیزیں بھی نہیں لیں، اور وہ چیزیں بھی پاکستان کے توشہ خانہ میں آج تک جمع ہیں. جیسے عمران خان کو جو سعودی شہزادہ سلمان کی طرف سے ایک سونے کی کلاشن کوف ملی تھی، دیٹ واز آف انٹرنسک ویلیو، تو اس کو بھی عمران خان نے ریٹین نہیں کیا، اور وہ بھی جو ہے وہ آج تک عمران خان کی طرف سے توشہ خانہ میں ہی جمع ہے. جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے اندر جو میجر ویسے تو چھوٹی چیزیں ہیں، ڈیکوریشن پیس، ٹیبل میٹ، ڈیکوریشن پیس، لاکٹ، مکہ کلاک کا جو ہے وہ ایک ماڈل، ڈیکوریشن پیس، وال ہینگنگ، ایک واچ ہے، پیر آف کفلنگس ہیں، ایک پین ہے اور ایک رنگ ہے. یہ ساری سعودی شہزادے کی طرف سے دی گئی ہیں، جن کی ویلیو تقریباً 8.5 کروڑ روپے بنتی ہے. ایک تو یہ میجر چیز ہے جو کہ عمران خان کی طرف سے ریٹین کی گئی ہے، اپنے پاس رکھی گئی ہے. اس کے بعد جو میجر یا بڑی چیزوں میں ایک چیز آتی ہے وہ آئی تھنک ایک کفلنگس ہیں، سونے کے کفلنگس ہیں. پھر اس کے بعد بڑی چیزوں میں 1 باکس کنٹیننگ عود ووڈ ہے، پھر 6 بوٹلز آف آلیو آئل. یعنی کہ زیادہ تر چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جن میں سے بہت سارے گفٹس عمران خان کی اہلیہ کو بھی ملے ہیں. کارپیٹ ہے، وال ہینگنگ ہے، کارپیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے. تو یہ تمام کے تمام گفٹس جو ہیں وہ انہوں نے ریٹین کیے ہیں آفٹر پیئنگ 50% آف دا ویلیو. سو یہ تو وہ پہلی چیز تھی توشہ خانہ کے حوالے سے. اب آپ لوگ اپنی اس کے اوپر رائے خود سے بنا سکتے ہیں کہ عمران خان کو یہ لینے چاہیے تھے یا نہیں لینے چاہیے تھے. قانون نہیں توڑا گیا، لیکن اخلاقی طور پر عمران خان کو یہ گفٹ اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے یا نہیں رکھنے چاہیے تھے. عمران خان صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ گفٹ اس وجہ سے نہیں چھوڑ کے آیا کہ میں ان لٹیروں کے لیے کوئی بھی چیز وہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. میں نے قانون فالو کیا ہے. یہ لوگ 15% پیسے دیتے تھے، میں نے 50% پیسے جو ہے اس کی رقم بڑھائی ہے، اور 50% پیسے دے کر تمام چیزیں رسید کی صورت میں میرے پاس موجود ہیں. میں نے ان کو اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر ڈکلیئر بھی کیا اور ان کے اوپر ٹیکس بھی پے کیا. تو قانون میں نے کسی قسم کا نہیں توڑا. اب اگر کسی کو یہ قانون پسند نہیں ہے تو وہ یہ قانون جو ہے وہ پاکستان میں بالکل ختم کر دے. جیسے نون لیگ آج کل توشہ خانہ کے حوالے سے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، تو ان کو یہ قانون ختم کر دینا چاہیے. وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ آج کے بعد ملنے والا کوئی بھی گفٹ کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ مجھے بھی ایک گھڑی ملی تھی لیکن میں نے وہ جمع کروا دی، لیکن انہوں نے ساتھ میں کنوینئنٹلی ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا جو کہ ان کو یا ان کی فیملی کو ملی تھی، جو انہوں نے کبھی جمع نہیں کروائی. یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو BMW چلا رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب کو گفٹ میں ہی ملی ہوئی ہے، اور وہ لے کر جا بھی نہیں سکتے تھے، جو کہ صرف 35 یا 36 لاکھ روپیہ دے کر وہ BMW بھی جو ہے وہ سرکاری خزانے سے لے گئے تھے. تو یہ تو اس کی ایک سائڈ تھی. توشہ خانہ ریفرنس یہ ٹوٹل ریفرنس ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آج کل کافی زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے.
دوسری چیز یہ ہے جی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اعداد و شمار جو ہے وہ بھی آج کل کیے گئے ہیں، پبلک کیے گئے ہیں جی کہ عمران خان نے 3.5 سال میں تقریباً 98 کروڑ روپیہ، تقریباً 1 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ اپنے ہیلی کاپٹر ایکسپینسز کے اوپر جو ہے وہ لگائیں۔ کافی ریڈیکولس قسم کا اور مضحکہ کا حیض قسم کے جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعداد و شمار دیے ہیں کہ جی روزانہ تقریباً 8.5 لاکھ روپے کا ہیلی کاپٹر کا خرچہ پڑا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ریاست کے پیسے بچانے کی بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ عیاشیاں کی ہیں۔ مجھے صرف جو ہے وہ حیرت اس چیز پر ہوتی ہے کہ کتنا کنوینئنٹلی جب آپ کسی پر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو کوائٹ کنوینئنٹلی چھپا کر سائڈ پر کر لیتے ہیں۔ یہ وہی پی ایم ایل این ہے جو مری میں جب چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا ہریسہ اور ان کے جو نان چنے اور ان کے جو بونگ پائے ہیں وہ بھی لاہور سے ہیلی کاپٹرز کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی چیز رپورٹڈ ہے کہ ایک دفعہ ان بھائی صاحب کے کپڑے بھی جو ہیں وہ گھر پہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے کپڑے بھی جو ہے واپس ہیلی کاپٹر سے منگوائے تھے۔ تو ہیلی کاپٹر کو تو نہ صرف یہ کہ نواز شریف یا پاکستان کے تمام جو پرائم منسٹرز ہیں وہ رکشے کی طرح پہلے استعمال کرتے رہے ہیں، بلکہ ان کی فیملیز استعمال کرتی رہی ہیں۔ مریم نواز جس کے پاس کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے وہ سرکاری ہیلی کاپٹر یوز کرتی رہی ہیں۔ مریم نواز سمیت پوری فیملی نون لیگ کی جن کے پاس کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے وہ سرکاری ہیلی کاپٹر پرائم منسٹر کا یا چیف منسٹر کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں 98 کروڑ کے اس ٹوٹل بجٹ کے اوپر جو انہوں نے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے پریزنٹ کیا۔ میں اس کی ساری وہ ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کو سن کر اتنی ہنسی آئی۔ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے اس کے آفس کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر ہے، یعنی کہ یہ پرچیز کیا ہوا ہیلی کاپٹر ہے جو کہ وزیر اعظم کے استعمال کے لیے پاکستان میں رکھا گیا ہے۔ پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر اس لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا جلدی ہوتا ہے، کنوینئنٹ ہوتا ہے، راستے نہیں بند کرنے پڑتے۔ ادروائز اگر آپ روڈ سے جاتے ہیں تو آپ کو ایک VVIP پروٹوکول لگانا پڑتا ہے، راستے بند ہوتے ہیں، 30-40 گاڑیوں کا ایک پروٹوکول ساتھ چلتا ہے، تو ہیلی کاپٹر سے یہ ساری چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اینڈ دیٹس واٹ عمران خان نے بھی کیا 3.5 سال تک۔ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا یا بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتا رہا تاکہ یہ ساری کی ساری ایکسپینسز بھی بچ سکیں اور عوام کو بھی جو ہے وہ یہ VVIP پروٹوکول کی مصیبت جو ہے وہ بار بار نہ جھیلنی پڑے۔ اب جو PMLN نے جو اعداد و شمار جو ہے وہ پبلک کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے مینٹیننس کا خرچہ بھی ڈالا ہے ہیلی کاپٹر کا، ہیلی کاپٹر کے فیول کا خرچہ بھی ڈالا ہے، ہیلی کاپٹر کا جو کی مرمت کا خرچہ بھی ڈالا ہے، ہیلی کاپٹر کو چلانے والے لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں بھی ڈالی ہیں، ہیلی کاپٹر کا خیال رکھنے والے جو لوگ ہیں اس کی تنخواہیں بھی ڈالی ہیں۔ سو انہوں نے یہ تمام چیزیں ڈال کر 98 کروڑ روپے بنائے ہیں۔ سو لاجک کی یا پھر جو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان ان میں ایک دن بھی ہیلی کاپٹر استعمال نہ کرتا تب بھی مینٹیننس ہو اس کے خیال رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو آپ نے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں یا پھر جو آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں ہوں، یہ تمام چیزیں ہر مہینے ویسے ہی جاتی ہیں، تو آپ اس کو عمران خان کے ایکسپینسز میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان کا یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے 8.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مہینے کا ڈیلی کا خرچہ بنتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہائیسٹ اعلیٰ ترین کوالٹی کے جو ہیلی کاپٹرز بھی اویلیبل ہیں جو کہ رینٹ پر لیے جاتے ہیں ان کا خرچہ بھی 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ڈیلی کے حساب سے نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان کے گھر سے بنی گالا سے لے کر پرائم منسٹر ہاؤس تک 15 منٹ کی ٹوٹل رائڈ بنتی ہے ہیلی کاپٹر کی، اور یہ کچھ $100 کے قریب جو ہے وہ اس کا رینٹ بنتا ہے اگر ہیلی کاپٹر رینٹ پر بھی لیا جائے 15 منٹ کے لیے۔ سو ایک انتہائی ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ دی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بات PMLN کو بھی پتہ ہے، اور یہ بات اچھے طریقے سے میڈیا کے ان تمام اینکرز کو بھی پتہ ہے جو کہ اس کو روز اپنے رات 8 بجے کے پروگرام میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس بات کے اوپر کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی قانون نہیں توڑا گیا، اور ان سے پچھلے جو لوگ ہیں انہوں نے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ان چیزوں کے بلینز آف روپیز جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر اڑا رکھے ہیں۔ سو یہ صرف اور صرف عمران خان کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے یا اس کو اس معاملے کے اندر ڈس آنیسٹ یا پھر جو ہے وہ کرپٹ ثابت کرنے کی کوششیں ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ان کی فار دیم کوئی سکسیزفل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب نے جو یہ اخراجات کیے ہیں اس حوالے سے عمران خان یہ ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے کہ عمران خان نے پرائم منسٹر ہاؤس کے کروڑوں روپے جو ہے وہ 3.5 سال میں خرچہ کم کر کے بچائے ہیں، کسی قسم کی عیاشی نہیں کی وہاں پر، یہاں تک کہ کسی بھی اپنے ذاتی گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا، جیسے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 3 گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کا تمام خرچہ، بجلی کے بل، گیس کے بل، اس گھر کی مینٹیننس، چونا، اس گھر کا ڈسٹیمپر، اس گھر کی صفائی ستھرائی، سب چیزیں جہاں کے ملازمین کی تنخواہیں قومی خزانے سے جاتی ہیں۔
تو یہ نون لیگ والے یہ کرتے ہیں کہ جب بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں اپنے گھروں کو سرکاری گھر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کو رینوویٹ کرواتے ہیں, نئی ٹائلیں لگواتے ہیں, نئی کو کارپٹ شارپٹ ڈلواتے ہیں. جیسے ابھی آج کل رائے ونڈ کا گھر جو ہے وہ سرکاری طور پہ وزیر اعظم ہاؤس ہو گیا, تو وہاں کے تمام تر اخراجات آج کل سرکاری خزانے سے جا رہے ہیں. عمران خان نے بنی گالا کو کبھی بھی کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا اور اس کے تمام اخراجات وہ خود کرتا ہے. یہاں تک کہ جو توشہ خانہ کے گفٹس ہیں وہ بھی یہ کہتا ہے جی کہ میں نے ان کو بیچ کر اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے اس سے اپنی توشہ خانہ سے تقریباً میں نے اپنی سڑکیں بنوائی ہیں جو میرے گھر کو جا رہی تھی. میں نے قومی خزانے سے وہ پیسے نہیں لیے, حالانکہ میں وہ پرائم منسٹر تھا, میں صرف ایک سائن کر کے اپنے گھر کو جانے والی سڑک جو ہے وہ میں بنوا سکتا تھا. اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ 30 لاکھ روپے عمران خان نے پے کیے ہیں اس سڑک کو بنوانے کے لیے جو کہ ان کے گھر کی طرف جا رہی ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں. وہیں پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب پاکستان سے باہر جب بھی وزٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تقریباً 250 سے زیادہ دن انہوں نے اپنی پچھلی گورنمنٹ میں بیرونی دوروں پر گزارے ہیں, جن میں وہ دبئی جاتے رہے ہیں, وہ لنڈن جاتے رہے ہیں, وہ سعودی عرب جاتے رہے ہیں. اسی طرح سے آصف زرداری صاحب دبئی لنڈن وغیرہ جاتے رہے ہیں. یہ سرکاری خرچے پر جاتے تھے, اور سرکاری خرچے پر اس طرح سے نہیں کہ کوئی ٹکٹ کروا کر یا وی آئی پی کلاس میں جا رہے ہیں. پورے کا پورا جو پی آئی اے کا بڑا طیارہ ہے وہ خالی کیا جاتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے. اس میں ان کے ساتھ 40 سے 50 صحافی جاتے تھے, ان کے اپنے فیملی ممبرز جاتے تھے, یہاں تک ان کا اپنا ذاتی کوک جاتا تھا جو ان کے لیے وہاں پر جا کر کھانے پکاتا تھا. اور جتنے دن یہ وہاں پر وزٹ کرتے تھے اتنے دن پی آئی اے کا وہ طیارہ وہاں پر ان کے پاس کھڑا رہتا تھا اور ان کو واپس لے کر آتا تھا, اور یہ اکیلے اس طیارے میں ٹریول کرتے تھے. اربوں روپے کا نقصان انہوں نے پی آئی اے کو اس مد میں پہنچا رکھا ہے. سو دیز ور دا ٹو امپورٹنٹ پیسز آف نیوز جو کہ آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک توشہ خانہ ریفرنس ہے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر یوز کرنے والا ہے. سو آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے جو ہے وہ میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیس ہے کیا, اس کیس کے حوالے سے پروسیڈنگز اب تک کس طرح سے ہوئی ہیں, کون اس کیس کے اندر پارٹیز کون کون ہیں, اور اس کیس کے جو ممکنہ نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس پر کیا ہوں گی. انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.